मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब 17वीं आयत से खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। लास्ट टाइम हम सीख रहे थे, यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने। यीशु मसीह को क्यों जरूरत पेश आई थी ये बात कहने की, बताएं। वेरी गुड, वो समझ रहे थे क्योंकि यीशु मसीह की तालीम और उसका कलाम जो है वो इन लोगों से और इनकी जो जुबानी शरीयत है उससे बहुत मुनफरद था, अलग था। और ये ख्याल करते थे कि यीशु मसीह कोई और आकर तो तालीम दे रहे हैं। शरीयत जो पुराने अहद में खुदा ने हमें मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के वसीले से दी है, वो हमें नहीं सुनाते, कुछ और हमें बता रहे हैं। खुदा उन यीशु मसीह को इसलिए ये जरूरत पेश आई ये बताने की कि भाई मैं ये काम करने नहीं आया, मैं खुदा के कलाम को मनसूख करने नहीं आया, क्योंकि वो कलाम भी तो मेरा था, वो कलाम भी तो मेरा था। तो ये कैसा खुदा होता कि पहले कलाम को मनसूख कर देता और दोबारा जो कलाम है इसको कहता ये अब ठीक है, वो पुराना जो था वो गलत था। ऐसा हरगिज नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बयान किया है कि मैं मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रेज गॉड। शरीयत जिसके ताल्लुक से हम सीख रहे थे, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला अखलाकी शरीयत, रस्मी शरीयत और शहरी शरीयत। कितनी शरीयतें या कितनी अक़साम है जो अब तक खुदावंद यीशु मसीह के वसीले मुकम्मल हो चुकी हैं? रस्मी शरीयत और शहरी शरीयत तो वैसे ही उस दौर के लिए थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोगों के उस खित्ते के लिए थी। अब जो हमारे पास, जिसको खुदावंद यीशु मसीह आगे रीइंफोर्स कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं, वो कौन सी शरीयत है? अखलाकी शरीयत। वो कौन सी है? और इसकी दुनिया की कोई शरीयत भी मुखालिफत नहीं करती है। आमीन, प्रेज गॉड। आगे बढ़ेंगे, वक्त कम है और मैं चाहता हूं इस पैसेज को आज हम मुकम्मल करें। याद रखें कि हमारे यहां 2 किस्म की इंतहाएं मौजूद हैं। एक इंतहा यह है कि जो शरीयत है, जो पुराना अहद है, वो मुकम्मल हो चुका है, अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इंतहा यह है, लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से चूंकि पुराने अहदनामे की जरूरत नहीं रही है, इसलिए पुराना अहदनामा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी जो एक्सट्रीम या इंतहा हमें नजर आती है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि खुदावंद यीशु मसीह अगर से आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें पुराने अहद की सारी बातों को पढ़ने, इन पर अमल करने, इनको दोहराने की जरूरत है। यह दूसरी इंतहा है।
میں آپ سب کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں انتہائیں درست نہیں ہیں. اگر اس انتہا پہ چلا جائے کوئی یا اتنا ایکسٹریمسٹ ہو جائے کہ وہ یہ خیال کرے یا وہ یہ سمجھے کہ جی پرانا عہد جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایکسٹریم جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ انتہا درست نہیں ہے. پرانا عہد نامہ اپنی پوری فوقیت کے ساتھ، امپورٹنس، اہمیت کے ساتھ اپنی جگہ موجود ہے، اور ایک مسیحی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے نئے عہد نامے کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی از حد ضرورت ہے. آمین. جب تک کوئی پرانا عہد نہ پڑھے اسے نئے عہد کی سمجھ نہیں آ سکتی. سمجھ لیں کہ جو پرانا عہد ہے یہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے دروازوں کا کام کرتا ہے. کیا؟ دروازوں کا کام کرتا ہے جس سے آپ داخل ہوتے ہیں، اور نیا عہد جو ہے یہ پاک ترین مکان کو ظاہر کرتا ہے. جب تک آپ دروازے میں سے گزریں گے نہیں آپ کیسے پاک ترین مکان تک پہنچ سکتے ہیں؟ سو آپ دروازے سے گزریں گے، پرانا عہد آپ کی رہنمائی کرے گا، تب آپ پاک ترین مکان یعنی خداوند یسوع مسیح کی حضوری کا تجربہ کر سکیں گے. آمین. اور دوسری انتہا، پہلی انتہا بھی درست نہیں ہے اور دوسری انتہا بھی درست نہیں ہے کہ جی نئے عہد کے ساتھ ساتھ جب تک پرانے کی تمام ان چیزوں کو نہ دہرایا جائے تو آپ درست مسیحی نہیں ہیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، ایک حد ہے، ایک انتہا ہے جو کہ درست نہیں ہے. نئے عہد کی جگہ جب خداوند یسوع مسیح آ گئے ہیں اور اب پرانے عہد میں وہ ساری رسومات، وہ تمام چیزیں جو ریچولز اور جو سیریمونیل لاز ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں مکمل کر دیا گیا ہے، کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. اب ان ریچولز کو اور ان رسومات کو، ان سیریمونیل لاز کو دہرانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دے کر، اب کیا ہوتا کیا تھا، قربانی دی جاتی تھی، اس کا خون لیا جاتا تھا اور خون جا کر قربان گاہ پر پاک مکان میں اور پاک ترین مکان میں چھڑکا جاتا تھا. اب جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی، عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ وہ اپنا خون لے کر زمینی خیمے میں نہیں بلکہ، تو کیا پھر قربانی چڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیا پھر ہمیں خون بہانے کی ضرورت ہے؟ کیا پھر ہمیں اس خون کو کہیں چھڑکنے کی ضرورت ہے یا کسی کی قربانی میں حصے دار بننے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی قربانیوں کے تعلق سے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں ان میں شامل ہونا یا کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اس کلچر میں یا بہت ساری دیگر اقوام میں ملتی ہیں، جیسے کوئی نیاز بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ بانٹ رہا ہے، تو کیا ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو میں تو واضح طور پہ کلیئرلی کہتا ہوں کہ ہم اس میں بھی شرکت نہیں کر سکتے. اگر آپ قربانی میں شرکت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور چیز میں بھی شرکت نہیں. لیکن بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ لوگ یہ جو ماتم کے دن آتے ہیں تو ہمارے کرسچن ماتم کرنے جاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ دراصل کوئی درست مسیحیت نہیں ہے اور یہ کوئی محبت نہیں ہے. ایسی محبت سے نفرت ہی بہتر ہے. سو یاد رکھیں کہ مسیح نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ ہم لوگوں سے محبت شو کرنے کی وجہ سے اپنا دین ہی کھو بیٹھیں، اپنا ایمان ہی کھو بیٹھیں، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہی کھو بیٹھیں، اپنی شناخت ہی کھو بیٹھیں. تو یہ درست نہیں ہے. آپ ضرور محبت کریں، پیار کریں، سب سے پیار کریں، لیکن جن چیزوں کی لمٹس ہمارے پاس موجود ہے ہم ان لمٹس کو کراس نہ کریں، اور کبھی بھی ہم دوسروں کے ایمان کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا. تو جب ان کے ساتھ شریک ہو گئے تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ بتائیں.
یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے. تو کوئی بھی مسیحی یہ بات کہنے کے لیے تیار، لیکن یہ فری پانی پینے کے لیے تیار ہیں، فری بریانیاں کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے ماتمی جلوسوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس نے ایسا کیا اس نے خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا انکار کیا. وہ زمین پر خداوند یسوع مسیح کا منکر ہے اور گنہگار ہے. یسوع مسیح بھی آسمان پر اسی طرح سے اس کا انکار کر دیں گے. آمین. اب جو خدا کا کلام 18ویں آیت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کیا پہلی باتیں سچ نہیں تھیں؟ تو یہاں صرف لکھا ہے سچ، باقی باتوں کے ساتھ نہیں لکھا. کیا وجہ ہو سکتی؟ ہاں جی الماس صاحب، آپ نے بھی سیکھا ہوا ہے، بتائیں. نئے عہد نامے میں بہت دفعہ آپ کو یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹس میں یہ ملے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ایسا مقدس یوحنا نے تو ڈبل لگا دیا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا باقی باتیں یسوع مسیح کی سچ نہیں ہیں؟ ہاں جی سچ ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ لکھا ہے. اوکے سو یاد رکھیں کہ یونانی زبان کا لفظ آمین، یونانی زبان کا لفظ آمین، آمین تو سب کو ہی آتا ہے، ہر زبان میں آمین کو اسی طرح سے پرونونس کیا جاتا ہے. کیا لفظ ہے؟ آمین. آمین کا مطلب ہے سچ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سچ. اب ہوتا یوں تھا کہ جو فقیہ، فریسی، ربی، شرع کے عالم جب وہ اپنی سپیچز کرتے تھے یا اپنے خطبات دیتے تھے تو اس وقت وہ اپنا خطبہ ختم کر لیتے، تو اس کے بعد یہودی جتنے بھی تھے وہ سب بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. کیسے؟ یسوع مسیح بھی کیسے خطبہ دیتے تھے؟ بیٹھ کر. لکھا نا پہاڑ پر چڑھ گیا اور کیا ہوا؟ وہاں وہ بیٹھ گیا. خداوند یسوع مسیح کے یہ جو موویز میں دکھائے جاتے ہیں یہ ذرا کچھ اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح خطبہ ہمیشہ بیٹھ کر دیتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا تھے؟ یہودی تھے. وہ بھی کیا تھے؟ یہودی تھے. آج کل بھی آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ کام کرتے ہیں. سو یاد رکھیں جب یہودی، ربی، فقیہ، فریسی خطبات دیتے تو اس کے بعد سارے لوگ کہتے آمین. کیا کہتے؟ آمین. آمین کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کے ساتھ متفق ہوں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہو. میں اس بات کے ساتھ متفق ہوں، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہی ہو. یعنی جو دعا کی گئی ہے، جو کلام کیا گیا ہے، جو نبوت کی گئی ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ آمین استعمال کیا گیا ہے. اب تمام جو خطیب تھے یہودی اور تعلیم دینے والے اور جو سکھانے والے تھے، جو ان کے ربی تھے، استاد تھے، یہ سب کے سب بعد میں کہا کرتے تھے آمین، اور ان کی سپیچز کے بعد کہا جاتا تھا آمین. لیکن انہوں نے کبھی اپنی سپیچز سے پہلے آمین کا لفظ نہیں بولا ہے، کبھی پہلے آمین نہیں کہا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک، ایک بہت بڑی ریزن ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، کہ انہوں نے اپنی سپیچ کے بعد نہیں بلکہ پہلے کہا ہے. بعد میں نہیں بلکہ پہلے کہا آمین. اس کا مطلب بدل جاتا تھا
تبدیل ہو جاتا تھا. اگر آخر میں بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس بات کے ساتھ متفق ہوں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے میں دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو. لیکن اگر سپیچ کے شروع میں بولا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سپیچ سے پہلے آمین بولتا ہے تو وہ کوئی بڑا اتھارٹیٹیو بندہ ہے, وہ بڑا ہی با اختیار انسان ہے جو اپنی سپیچ سے پہلے آمین کا لفظ بولتا ہے. پہلے بولنے سے ہی خداوند یسوع مسیح ان پر اپنی اتھارٹی, اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے استادوں ربیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح میں سکھاتا ہے. صاحب اختیار کیسے لگتا تھا کہ یہ آمین جو ہے یہ پہلے بولتا ہے, یہ اس کی اتھارٹی ہے, اختیار ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے جتنا بھی کلام کیا ہے, یہودی ربی ہمیشہ یہی کلام کرتے تھے, فلاں ربی سے روایت ہے, فلاں استاد سے روایت ہے, فلاں سے روایت ہے. لیکن یسوع مسیح نے کبھی ان روایات کا تذکرہ نہیں کیا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے ان ربیوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ان کی روایات کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اتھارٹی, یہ اختیار کلام کا, بات کرنے کا میرے پاس ہے. ایک اور مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نے آمین پہلے کہا ہے اس کو اس بات کی مکمل واقفیت ہے, اس کو اس بات کی مکمل واقفیت ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کہنے والا ہے, جو کچھ وہ کہے گا, اس کی وہ مکمل واقفیت رکھتا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے آمین. ایک اور مطلب ہے اس آمین کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو جو میں کہنے والا ہوں دنیا کی کوئی شخصیت چیلنج نہیں کر سکتی ہے, ان باتوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. جو کچھ میں کہنے لگا ہوں ان کو کوئی بھی طاقت دنیا کی چیلنج. یہ آگے آ جائیں, یہ در جگہ ہے سب سے آگے. اب خداوند یسوع مسیح نے جب آمین کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کی پوری اتھارٹی اختیار رکھتا ہوں اور جو میں بات کہوں گا اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم تم نے پہلے نہیں سنی ہے, چونکہ تمہارے ربیوں نے تمہیں غلط گائیڈ کر دیا, اور جو میں بتانے لگا ہوں یہ ان ربیوں کے ان خلاصوں میں سے نہیں ہے. آمین آمین. اس کا مطلب ہے کہ میں متفق ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں آمین, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین, کہ جی ہاں ہم متفق ہیں. اوکے, پریز گاڈ. اب آگے لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا. اب یاد رکھیں یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ٹل جانا ہے, انہوں نے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے. یہ جو جتنی بڑی بڑی عمارتیں یسوع مسیح نے اس لیے کہا, کہتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے اتنی بڑی, کہتا ہے یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا, یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. یسوع مسیح آج بھی اسی بات کو کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین, یہ جتنے لوگ زمین پہ مال بناتے, مارتے, کرپشن کر کے پتہ نہیں کتنے اپنے گھر بناتے پاکستان میں, پاکستان سے باہر اپنے پراپرٹیز بناتے, کلام بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے, یہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور کیا لکھا ہے یہاں بتانا کیا چاہتے ہیں یسوع مسیح؟ آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ اس توریت میں سے ہرگز نہ ٹلے گا. اچھا, جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, آسمان زمین ختم ہو جائے گی, تو کیا بائبل مقدس بھی ختم ہو جائے گی؟ ہاں جی بتائیں. خدا کا کلام ہے اور یس اوکے.
اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو اوراق جن کی ہم بہت عزت کرتے, رسپیکٹ کرتے, اٹھا کے اوپر رکھتے, پڑھتے نہیں ہیں, عزت بڑی کرتے ہیں, کپڑے میں لپیٹ سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, اس کلام کی ہمیں کیوں ضرورت ہے یا کیوں ریٹن فارم میں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں. کس لیے دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں. تو جب آسمان کی بادشاہی میں چلے گئے تو پھر ہمیں ان اوراق کی ضرورت نہیں ہے, ان لفظوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بائبل مقدس کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کو خدا کی بادشاہی میں شامل کرنا. اور جب خدا کی بادشاہی ہوگی تو چونکہ کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے تعلق سے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا کا کلمہ ہے. خدا کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. اور یہی کلام تو کیا ہوا ہے؟ مجسم ہوا ہے. وہ تو ہمارے ساتھ رہے گا, اس لیے ان اوراق کی ہمیں تب ضرورت نہیں ہوگی. ان اوراق کی اور ریٹن فارم میں بائبل مقدس کی ہمیں ابھی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. اب یہاں لکھا ہے کہ جب تک یہ ٹل نہ جائیں, اس کا ایک ایک شوشہ یا نقطہ جو ہے وہ نہیں ٹلے گا. تب ٹل جائے گا یا تب چونکہ یہ ریٹن فارم میں نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور مسیح کی بادشاہی قائم ہو جائے گی. مسیح کی بادشاہی قائم ہو جائے گی. تو جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہٹایا نہیں جا سکتا, تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں. یہ وہ خداوند کہہ رہے ہیں جس نے پرانا عہد خود لکھوایا ہے. روح القدس کے وسیلے سے بہت سارے مصنفین سے خود خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کو لکھوایا ہے. اب مصنف خود کہہ رہا ہے, اتنے ہزاروں سال بعد آ کر بھی مصنف کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اتھینٹسٹی ہے, اس کی جو کلام کی صداقت ہے یا جو کلام کا برحق ہونا ہے, اس کی تصدیق خداوند یسوع مسیح خود کر رہے ہیں. خدا خود اپنے کلام کی تصدیق کر رہا ہے. اس لیے کوئی دنیا کا شخص کہ جی بائبل بدل گئی, تبدیل ہو گئی, اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو وہ اس لیے یہ کہتے ہیں یا اس لیے یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کا اس میں کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے. انہیں یہ ہے کہ ہمارا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بائبل مقدس ٹھیک ہے, چونکہ ہے ہی نہیں بھائی, نہیں ہے تو اب ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ خدا نے شامل ہی نہیں کیا ان کو, تو ہم اس میں کیا قصوروار ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خدا کو براہ راست کہہ رہا ہے کہ تو نے کلام کیا اور تو نے اپنا کلام بدل دیا. تو نے کلام کیا اور تو نے اپنا کلام بدل دیا. براہ راست کس پہ تہمت لگا رہے ہیں؟ خدا پر, کیونکہ اس کا مصنف کون ہے؟ خدا ہے. خدا نے خود اس کلام کو لکھوایا ہے. سو اس کا مصنف دراصل انسان نہیں بلکہ خدا ہے. اسی لیے تو اتنی ضخیم, اتنی بڑی بائبل مقدس پیدائش سے مکاشفہ تک اتنے سالوں میں جو لکھی گئی اور اتنے سالوں میں مکمل, تو بھی اس کی اسپرٹ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن میں لکھی گئی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی تقریباً 40 مصنفین نے, لگتا ہے کہ کسی ایک مصنف نے بیٹھ کر اسے لکھا ہے. آمین. اس لیے کیونکہ اس کتاب کا مصنف انسان نہیں بلکہ خدا خود ہے. پریز گاڈ. اس لیے اب یسوع مسیح نے جو یہاں پہ لفظ نقطہ استعمال کیا ہے, اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ یود, یا کہہ لیں کہ جیسے اپوسٹرفی اگر آپ, یا کوما, جو کوما لگایا جاتا ہے چھوٹا سا, تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کے تو قومیں نہیں بدل سکتے. لفظ تو بڑی دور کی بات ہے. جو قومیں لگے ہیں نا بیچ میں, یا فل سٹاپ لگے ہیں, کوماز, فل سٹاپ یا سکتہ یا کچھ اس طرح کی علامات لگی ہیں,
इनको तब्दील नहीं। लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल दी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसमें से कौमा भी तब्दील नहीं हो सकता है, एक नुक्ता भी तब्दील नहीं हो सकता है। आगे जो लिखा है ना, एक शोशा, तो इसके लिए मैं देख रहा था, जो एराब लगाए जाते हैं ना उर्दू में, अरेबिक में या इंग्लिश जुबान में, जैसे इंग्लिश में ई लिखते हैं आप, ई की एक ऐसे सीधी लाइन और साथ एक ऐसे लाइन छोटी ड्रॉ की जाती है, या उर्दू जुबान में कह लें कि काफ के ऊपर जबर या जेर लगाया जाता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसमें से तो ना कोई कौमा हटाया जा सकता है और ना ही कोई जेर या जबर हटाई जा सकती। तुम इसके बदलने की बात करते हो, भी कैसी हैरानी की बात है कि कहते हैं ये बाइबल मुकद्दस ही बदल गई है, तब्दील हो गई है, इसमें से ये चीज निकाल ली गई है। जब कहो कि भाई असल ला दो हमें, तो अभी इनके मुंह बन जाते हैं, लो जी हमें ये कह दिया। भाई वो ला दो जो असल है, जो आपके पास है, जिसको पढ़ के आप आते हैं और पता चलता है कि हमने असल पढ़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है, और इनके पास नकल है, उसमें ये चीजें मौजूद नहीं है। तो हम तकाजा करते हैं कि भाई हमें असल ला दो ताकि हमें पता चल जाए कि ये बाइबल मुकद्दस वाकई बदली हुई है। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें ही हैं। वो तो आपको पता है, यहां पे यही हमें सुनने को मिलता है। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह की सदाकत खुद बयान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, 19वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे। अब फिर खुदावंद यीशु मसीह जो यहूदी लोग हैं, रबी, फकीह, फरीसी, उनकी तरफ आए हैं कि तुम क्या करते हो, बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते, अपने रबियों की तालीम को ज्यादा बयान करते हो। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने इसमें लिखी हुई छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया और तुमने उनको प्रीच किया जो तुम्हारे रबियों की तालीम है, तो तुम आसमान की बादशाही में सबसे छोटे होगे। और आगे खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है 20वीं आयत में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल। कैसी रास्तबाजी है उनकी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने कह दिया है, आम लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी इन फकीहों फरीसियों से ज्यादा ना हुई। उनकी रास्तबाजी क्या थी? दिखावे के लिए इबादत, दिखावे के लिए कलाम, दिखावे की दुआएं, दिखावे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? रियाकार, कि तुम क्या हो? रियाकार हो, सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो। तुम लबादे ओढ़ते हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो, होंठों से ताजीम करते हो, दिल तुम्हारे दूर हैं। सो याद रखें, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आज ईमानदारों की रास्तबाजी, इस रास्तबाजी, ये समझ लें कि एक लाइन ड्रॉ की गई है कि इससे आगे ना बढ़ी तो फिर तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगे। किस रास्तबाजी से? रियाकारी वाली जिंदगी से। ये जो रियाकाराना मसीही जिंदगी गुजारी जाती है, दिखावे के लिए इबादतें की जाती हैं, दिखावे के लिए सारे काम किए जाते हैं, अगर इस तरह की जिंदगी है तो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा रास्तबाजी होगी, यानी रास्तबाजी जो है वो रियाकारी से अलग होगी, हटकर होगी, तब हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। खुदा अपने कलाम के वसीले हमें बरकत दे।